आदाब अर्ज़ है। प्रोग्राम रूबरू में इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं, खुल्दाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब खैसरुद्दीन साहब, एडवोकेट भी हैं और खुल्दाबाद की सियासत में एक अहम नाम है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में खुल्दाबाद जैसी जगह पर जहां पर माइनॉरिटीज का एक वजूद है, एक हैसियत रखती है माइनॉरिटी, यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए जारी करदा हुकूमत की स्कीमात का क्या हाल है और सियासत जिस जानिब जा रही है महाराष्ट्र की, उसको लेकर के ऐसी जगह पर खुल्दाबाद जैसी जगह के लोग, सियासी लोग खुसूसन क्या सोचते हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खैर साहब, सबसे पहला सवाल कि खुल्दाबाद जैसे ताल्लुक़ में आप सियासत करते हैं, आप एडवोकेट भी हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक नेता भी है। आज की सियासत में जहां हुकूमत माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ देने का ऐलान करती है, तो क्या हुकूमत की जारी करदा स्कीमात आम आदमी तक पहुंच रही है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे फख्र है इस बात पर कि खुल्दाबाद जैसी मुक़द्दस सरजमीन पर हम पैदा हुए, जहाँ जो है बुजुर्गान दीन ने शमए दीन रोशन की और उसी के साथ साथ कई बादशाहों ने इसको अपना आखिरी मस्कन बनाया। रहा आपका सवाल कि भाई हुकूमत ने जो है माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से जो स्कीम्स डिक्लेयर कर रही है और जो भी सहूलियत दे रही है, उसकी अमल आवरी कहाँ तक है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो हुकूमत है, माइनॉरिटी के तई हमदर्दी रखती है, बहुत सारी जगहों पर नुमाइंदगी भी देती है, फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी क़याम अमल में आया है, औक़ाफ़ के ताल्लुक से भी देख रहे हैं हम। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह से हुकूमत की योजनाएं और स्कीमात डिक्लेयर होती हैं, वो एज इट इज़ एक कॉमन माइनॉरिटी मैन तक नहीं पहुंच पाती। मेरा एक तजुर्बा ये, अगर हम फाइनेंस कॉरपोरेशन की मिसाल ले लें तो ताल्लुक़ा वाइज कितने लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा, कितने लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि शायद 2-5% ग्रामीण भाग के मुसलमानों को इसका फ़ायदा पहुंचा होगा। लेकिन डिक्लेरेशन तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उसी तरह से वक्फ की ऐसा इदारा है जो डायरेक्ट अक़लियतों से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि महाराष्ट्र में कई दरगाहें ऐसी है जहाँ पर वक्फ बोर्ड बगैर किसी चौकसी के एडमिनिस्ट्रेटर नेम देता है। वहाँ हमारे खुल्दाबाद का वाक़या इस तरह का है कि एक बहुत बड़ा इदारा है, 700 साल पुराना, एक छोटी मोटी तकरार होगी जो है की गई, लोगों ने जो है तो उसको चौकसी के लिए कहा, वक्फ बोर्ड ने चौकसी की, GR पास कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया, मीटिंग में ऑर्डर निकाल दिया और डायरेक्ट जो इंतज़ामिया जो है दरगाह का, कमेटी का, उनको मालूम पड़ता है कि अचानक आके एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर लगा दिया गया है और आप चार्ज दे दीजिए। उसके खिलाफ दरगाह कमेटी को लाखों रुपए खर्च करके कोर्ट में जाना पड़ता है, फैसले उसके मनसूख करवाना पड़ता है। तो ये जो एक्टिविटीज है, जबकि ये इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ पर 700-800 साल पुरानी दरगाहें हैं। जाहिर है सवाल ये है, मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा माफ करना। तो ये एक पस मंजर है। दूसरा पस मंजर ये है कि अक़लियतों के तई हमदर्दी हुकूमत की बड़ी है, लेकिन हम ये बड़े मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि जब हम डिमांड करते हैं कि भाई अक़लियतों का ताल्लुक, अक़लियतों के लिए जो यहाँ पर एक दरगाहों में जो है ज़ायरीन के लिए सहूलतें फराहम की जाए, तो बहुत सारे बेचारे लोग यहाँ पे हाजिरी देते हैं जो हुकूमत के नुमाइंदे भी है और बड़ी बड़ी ओहदों पर भी है, कुछ बुलाए कुछ बगैर बुलाए भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि एक तारीखी मकाम है, इंटरनेशनल प्लेस है, बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर है। तो यहाँ पर कोई ठोस स्कीम नहीं दी जाती। तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया, हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि भाई हमारे सहूलतें क्या मिली। आगे जा रहा हूँ मैं कि अब तीर्थ क्षेत्र घोषित हो गए, जाहिर बात है कि हमें जो 3-4 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट, मैं खुद ही नगर अध्यक्ष था जब,
میرے زمانے میں جو ہے تو پروجیکٹ داخل کیا گیا, حکومت نے منظوری بھی دی اور 78 لاکھ سے زائد اماؤنٹ جو ہے تو ہم کو ٹرانسفر بھی کیا, لیکن آج تک وہ اماؤنٹ خرچ نہیں ہو سکا. وجہ شرائط. بھائی یہ شرائط ہے اس میں کہ درگاہ کمیٹی یا مندر سنستھان جو ہے تو 25% ڈالے, 25% جو ہے بلدیہ ڈالے اور 50% اس میں سے اماؤنٹ انویسٹ ہوگا, تب جا کے آپ کے یاتری نواس, بھکت نواس یا گارڈن یا ٹوائلٹ بلاکس یا پانی کا ٹاکی یا پانی کی جو ہے تو کنواں بن پائے گا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہونا چاہیے؟ چاہتے ہیں کہ اگر مائنارٹیز کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ اپنی کوئی بھی اختیاری کمیٹی جو ہے اس کے ذریعے راست جو ہے دیکھیے, اس کا معائنہ کروائیے. اگر وہ ڈیمانڈ راست ہے تو آپ راست اس کو جو ہے تو فائدہ پہنچائیے. کنویں بنانا ہے تو آپ ڈائریکٹ انویسٹ کر کے کنویں بنائیے. یہ نہیں کہ بھئی کلیکٹر کے تھرو آ رہا ہے اور پھر وہ سی او کے تھرو آ رہا ہے یا پھر اور کسی اور کے تھرو آ رہا ہے. ایک سسٹم بنائے گورنمنٹ کا, ایک سسٹم ہے, اس سسٹم سے ہی چلنا پڑے گا نا. ڈائریکٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں, سسٹم تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اگر اس طرح کی کنڈیشنز اس میں ڈال دی جائیں گی کہ کمیٹیاں اور سنستھان اس میں پیسے بھرے تو غربت ہے. یہاں اتنا کلیکشن نہیں ہو پاتا لوگوں کے پاس کہ وہ جو ہے تو اپنے اخراجات بھی اٹھائے سال بھر کے. رنگ روگوٹی ہے, بل ہے, لائٹ کے بل ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, پانی ٹیکس ہے, اور اس کے بعد جو ہے تو اماؤنٹ 25% اور 20% بھر کے اگر 10-20 لاکھ 40 لاکھ بھرنا ہے تو کہاں سے بھریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکومت اگر اقلیتوں کے تئیں ہمدردی رکھتی ہے, منشا اس کی نیک ہے, تو اس کے عملی جامے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکالے. کس طرح کا راستہ ہونا چاہیے؟ اسکالرشپ دیتے ہیں, مائنورٹی اسکولز جو ہوتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ پیسہ بھیجا ہی جاتا ہے ہر وقت, اور ان کی جو جیون استر ہے اس کو اوپر ابھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہر وقت اخبارات میں آتا رہتا ہے, اشتہارات کے ذریعے یا پھر اسٹیٹمنٹ کے ذریعے. اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اسکیم لاگو نہیں ہو پا رہی ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ اس طرح کی اسکیمز 100% لاگو نہیں ہو پا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لاگو نہیں ہو پا رہی, کچھ حد تک ٹھیک ہے. اب کچھ مائنورٹیز کے اداروں کو جو ہے 2-2 لاکھ روپے کچھ اسکولز کو دیے جاتے ہیں. حکومت کا کام ہے وہ دیکھے کہ اگر 2 لاکھ روپے فلانے اسکول کو دیے گئے تو واقعی اسٹوڈنٹس پہ خرچ ہوئے یا نہیں ہوئے. اسی طرح سے جو ہے تو کچھ اسکیمز آتی. کئی بار یہ ہو رہا ہے, میرے خلد آباد کا تجربہ یہ ہے کہ ہمیں لڑ جھگڑ کر بچوں کی اسکالرشپ کے پیسے لانا پڑے. وجہ تعصب پرست ذہن رکھنے والے افسران. اگر ان افسران کے پاس میں خلد آباد کا معاملہ ہے تو تعلق بھر کی جو ہے تو اسکالرشپ ٹرانسفر ہو گئی. گزشتہ مارچ گزر گیا, یہ مارچ آ گیا جب ہم لوگوں کے علم میں یہ بات ہے, اسکول کی پرنسپل وغیرہ نے بتایا تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے مل کر. تو یہ جو معاملہ ہے, حکومت کی اگر نیک نیت ہے تو افسران کو گڑبڑ کر دیتے ہیں, بدنامی حکومت کی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو ذمہ دار ہے, شاسن کر رہا ہے, تو اس کے اوپر الزام جائے گا. تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار اپنانا ہوگا اور حکومت کو اقلیتوں کا بھروسہ اور اعتماد بحال کرنا ہوگا. بہت ضروری ہے آج کی وقت. سر, ایک کمیٹی بنا رکھی ہے حکومت نے, مائنورٹی کمیٹی, جو کلیکٹر کے ساتھ میں اس کی میٹنگ ہونی چاہیے. پیپر پہ تو اس طرح ہے, اس کے کچھ ممبرس ہوتے ہیں جو کلیکٹر کو یا حکومت کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ان کا جو فنڈ ہے یا ان کو جو تکلیفات ہے وہ حکومت تک پہنچاتے ہیں. تو کیا وہ کمیٹی کی کوئی میٹنگ آج تک آپ نے اٹینڈ کی یا وہ کمیٹی کی کوئی ڈائریکشن آپ تک پہنچی؟ معاف کرنا, میں ذرا راست گو ہوں اور آپ کے چینل سے میں ہماری پارٹی ہو یا کانگریس پارٹی ہو یا حکومت ہو یا اور کوئی پارٹی ہو, ان کو میں ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو کمیٹیز بنائی جاتی ہے, اب آپ کو حیرت ہوں گی کہ مائنورٹی پاپولیشن خلد آباد میں زیادہ ہے, لیکن یہاں پتہ نہیں ہے کمیٹی ہے یا نہیں. ضلع لیول پر کلیکٹر کی کمیٹی, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مائنورٹی کمیٹی ہے یا نہیں ہے. اچھا, اوپر سے ظلم یہ ہے کہ ہمارے دونوں پارٹیوں کے پاس کیا کرائیٹیریا اور کسوٹی ہے مسلمانوں کو نمائندگی دینے کی, یہ تو ہمارے دماغ کے باہر ہے. ان پڑھ, جاہل, نا تجربے کار, صرف خوشامد پسند لوگوں کو جو ہے پارٹیاں موقع فراہم کرتی ہے. یہ میں اس لیے بے لاک کہہ رہا ہوں کہ اصل جو مسلمانوں کے نمائندے ہے یا اقلیتوں کے نمائندے ہے وہ کامن لوگوں میں رہتے ہیں اور وہیں رہ جاتے ہیں. ان کو اس طرح کی بڑی جو کمیٹیاں ہیں, سمیتیاں ہیں, فیڈریشن ہے, بورڈز ہے, MLCs ہے, یہاں نمائندگی کرنے کا بہت کم موقع ملتا. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ ایئرپورٹ جا پاتے, نہ منتری مہودے کے بنگلے پہ جا پاتے, نہ منتری مہودے آئے صبح سے شام تک ان کے پیچھے پھر پاتے.
یہ بڑا ایک ڈرا بیک ہے ہمارے لوگوں کا. اور دونوں ہی پارٹیوں کا کرائٹیریا بڑا عجیب ہے کہ جو لوگ کامن لوگوں میں نہیں ہیں وہ بڑی بڑی جگہوں پہ نمائندگی کرتے ہیں. اچھا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی آپ نے کمیٹی کی بات کہی کہ بھائی مائنورٹی کمیٹی ہے, ضلع کلیکٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے مسلمان بچوں کے مسائل ایجوکیشن کے, ان کی گرفتاریاں ہیں, ان کے تعلق سے بدگمانیاں ہیں, ان کے ہائر ایجوکیشن میں جو حکومت کی طرف سے سہولت ملنی چاہیے وہ ہے. اس طرح سے جو تیرتھ چھیتر ہے مسلمانوں کے وہاں کے پر جو مختلف اسکیموں کے تحت لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں, مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ کرنا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام مسائل جو ہے تو مائنورٹی کمیٹی نے کلیکٹر کے پاس یا اس سے اونچی کوئی کمیٹی وہاں اٹھانا چاہیے. مجبوری یہ ہے ہماری کہ ایک تو کمیٹی کا فارمیشن نہیں ہو پاتا, اگر فارمیشن ہو گیا تو میٹنگ نہیں ہو پاتی, اور اگر میٹنگ ہوتی تو نمائندے نااہل بھیجے جاتے ہیں. سر آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, سیاست پہ گہری نظر ہے آپ کی. اگر میں آپ سے اس طرح پوچھوں کہ آج جو ہندوستان میں مائنورٹیز کی حالات ہے وہ کیوں ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ جو یہ حالات بدلیں؟ میرے ذہن میں تو یہ تصور ہے کہ جہاں پر حکومتیں مائنورٹی کی حالت زار کے لیے ذمہ دار ہیں وہیں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو بھی حکومتیں رہی اپنے اپنے دور میں کسی بھی اچھے اور صاف ستھرے کردار کے صحیح مائنورٹی کے ہمدرد شخص کو لیڈر بننے کا موقع نہیں ملا. جو کچھ بن پائے تو وقتی طور 5 سال 10 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں, جبکہ ہم جب سے پیدا ہوئے بلکہ ہمارے والد پیدا ہوئے تھے تو جو نام ہم دوسرے سماج کے لیڈروں کے سنتے ہیں آج بھی وہ زندہ ہے, برسر اقتدار ہے, اور ان کے جو ہے تو اپنا ایک ونگ بنا ہوا ہے اور حکومت برابر چلا رہے ہیں. حکومت میں ان کا جو ہے کردار کہیں نہ کہیں ہے. وجہ سب سے بڑی یہ رہی ہے کہ کوئی صحیح مسلم نمائندے کو لیڈرشپ کا موقع نہیں ملا, اور اگر موقع ملا تو وقتی طور پہ 10-5 سال میں ان کو سیاسی طریقے سے درکنار کر دیا گیا. دوسری وجہ ہم لوگ ہیں کہ ہم جو ہے اپنے اگر صحیح طریقے سے مذہب پر بھی پابند ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اور سیاست کا گہرا تعلق کہنے کا مطلب تعلق رہا ہے. ہمارے پاس میں حضور کے زمانے سے سیاست جو ہے مساجد میں ہوا کرتی تھی. میں جانتا ہوں. سوال معاف کرنا, سوال اس طرح ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ ابھر کر نہیں آئی ہے تو اس کو ٹکنے نہیں دیا گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا, نہیں ٹکنے نہیں دی گیا. کافی اچھے لیڈرز آئے, نیشنل لیول پہ رہے, راجیہ لیول پر رہے, اچھے لیڈرز آئے, لیکن ان کو موقع زیادہ دن نہیں دیا گیا. میں آپ کو بتا تو کچھ ایسے مسلم لیڈر سے بتا دیجئے جو مطلب چابی کی گڑیا نہ ہو, ایسے بہت کم لیڈرز رہے. میرا سوال وہی ہے کہ مائنورٹی کے لوگ ہم خود کوئی لیڈر پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. اگر میں کہوں گا کہ خیسر صاحب اچھے لیڈر ہے تو میرے پیچھے 50 لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں. ایسا آپ کو ایک نام بتا دیجئے, اس کے پیچھے اس کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے. کہیں نہ کہیں ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. میں نے کہا ہوں کہ کچھ ذمہ داری حکومت پر رہی ہے. جب یہ رہا کہ لوگ کسی کو لیڈر تسلیم کرتے تھے تو حکومت انہیں ٹکنے نہیں دیتی تھی. جو بھی پارٹیز رہی ہے بڑی 5 سال 10 سال کا ان کو عرصہ ملا لیڈرز کو, پھر وہ گھر ہو گئے. انہوں نے ان کی ہائی کمان کی بات سنی تو ٹھیک, نہیں تو گھر ہو گئے. بے باکی سے اپنے مسائل رکھنے کے تعلق سے کوئی آدمی اگر مشہور ہوا تو اس کو گھر کو جانا پڑا. کیا آج وقت آ گیا ہے, ایک منٹ, کیا آج وقت آ گیا ہے کہ ہم کو اپنا لیڈر خود کھڑا کرنا ہوگا؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری ذمہ داری ہم نے یہ بتائی ہے کہ اب ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں. وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس ہر گھر لیڈر ہے. میں اگر سماجوادی میں رہتا ہوں تو میرا بھائی راشٹروادی میں, تو ایک بھائی کانگریس میں. یعنی کمرشلائزیشن جو ہو گیا پالیٹکس کا, اس نے ہماری قوم میں بھی سرایت کر گئی ہے اس چیز نے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس میں مسلم میجورٹی ہوتے ہوئے مسلم نمائندہ منتخب نہیں ہوتا. اورنگ آباد جیسی جگہ پر بڑے افسوس کی بات ہے, کسی زمانے میں ایم پی اور ایم ایل اے دونوں ہوا کرتے تھے آپ کے پاس, تو تجزیہ کر سکتے, باشعور لوگ ہیں. اور اچھے مسلمانوں کو موقع دینا ہمارے وقت کا تقاضا ہے. چاہے کوئی بھی ہو, اس کی لیڈرشپ اگر ہم تسلیم کریں تو ہی ہماری کامیابی ہو سکتی. مجبوری یہ ہے کہ ہماری قوم بھی کسی کو لیڈر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ سیاست میں آنا نہیں چاہتے. یہ ایک کڑوی سچائی ہے. پیسے کا چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے. جب میں نے 4-5 الیکشن لڑا ہوں, پچھلی مرتبہ ہم کو زبردستی نمائندہ بنایا گیا, اس کے بعد نگر ادھیش بھی چن کے آئے, میرے والد بھی نگر ادھیش چن کے آئے.
اب اس بار جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی کہ آج تیل بیچنے والا یا اور کسی نمبر 2 کے دھندے میں ملوث ہے، اگر وہ کسی ایجوکیٹڈ آدمی کے سامنے کمپٹیشن کرتا ہے تو وہ چن کر آتا ہے. یہ ہماری قوم کی نمائندگی کا استر آ گیا ہے. ہمارے قوم کی سلیکشن اس طرح کیا ہو گیا؟ اس طرح کا ہو گیا کہ پڑھے لکھے صحیح سمجھدار، ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایجوکیٹڈ ہو، سوچ اگر کسی آدمی کی اچھی ہے اور وہ مثبت کام کرتا ہے قوم کے حق میں، اور اس کے جو تو ایسی ثبوت ہے کہ اس کا جذبہ جو ہے تو خالص ہے اور ہمدرد ہے، تو ایسے نمائندے بھی ہو سکتے. ضروری نہیں کہ وہ سیاست میں دبنگ جیسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. سر ہم خلد آباد تعلقے کی بات کریں گے تو غریب جو ہوتا ہے اس کی کوئی ذات کوئی دھرم نہیں ہوتی ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اور تعلقوں میں غربت کی سطح کافی بڑی ہے. اگر اس نظریے سے ہم دیکھیں تو حکومت کافی کچھ غریبوں کے لیے بھی ابھی بجٹ میں بھی کافی کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کے لیے غریبوں کے لیے پیسہ دے رکھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو بیچ والے لوگ افسران وہ اسکیمات کو صحیح ڈھنگ سے لاگو نہیں کرتے، تو آپ جیسے لیڈروں کی، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، سماج کا ایک نمائندہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ وہ اسکیمات کو ان سے لے کر کے صحیح جگہ تک پہنچا سکیں؟ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ جیسے لیڈروں کی ذمہ داری ہے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ بالکل، بے شک ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے ہمارے تعلقہ لیول پر یہ کام کیا ہے، اور یہ کام جو ہے سبھی لوگوں نے کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے ہیں تو راشن کارڈ، کاسٹ سرٹیفکیٹ، اتپن سرٹیفکیٹ، جو مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ کے حصول سے لے کر تو تعلیمی معاملات میں کہاں کہاں اپنے قوم کے بچوں کو تکلیف پیش آ رہی ہے، وہاں جا کے پرتیکش، مطلب میں چاہوں گا کہ آپ جا کر خود وہاں پر کام کریں. مگر ہمارے بہت کم لیڈران جو ہے تو اس طرح سے کر پاتے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی کہ وہ اس کو جو ہے تو تھوڑا سا اسٹیٹس کا بھی معاملہ آ جاتا. ڈیووشن کی ضرورت ہے، ڈیووشن کی بھی ہے، اسٹیٹس کا بھی معاملہ آ جاتا ہے. اگر میں ایڈوکیٹ ہوں، میں نگر ادھیکش ہوں، اور میں ایم ایل اے لیول کا آدمی ہوں، کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں کیسے جا کے تحصیل میں بیٹھ کے تحصیلدار سے کہوں کہ بھئی اس کو راشن کارڈ دو یا یہ دو؟ یہ جو معاملات ہے اس کو تھوڑا دور کرنا پڑے گا. ایسا ہے؟ بالکل ہے، بے شک. میں سمجھتا ہوں جو ہائی لیول کے لیڈر سے تو کبھی آپ کو آفس میں نظر نہیں آئیں گے، ڈائریکٹ ٹکٹ ہی لے کر آتے ہو، ایم ایل اے کا نہیں تو خاصدار کا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو کم از کم اس کی ویوستھا ہونا چاہیے. نہیں، ابھی وقت بدل گیا ہے، ویوستھا ہونا چاہیے. لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. اس طرح کے لیڈران کو ابھی وہ الیکشن میں شاید ہو سکتا ہے ان کی جگہ بتا دے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غریبوں کے لیے کام کرنا، ان تک حکومت کی دی جا رہی اسکیمات تک پہنچانا، یہ آپ جیسے لیڈران کا کام ہے. سر آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کام کرتے ہیں، جس طرح سماج سیوا آپ کی جاری ہے، یہ جاری رہیں گی، اور آپ کی ہستی سے، آپ کی جو نالج سے عام آدمی کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. جس طرح کہتے ہیں کہ غریب کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، غریب صرف غریب ہوتا ہے، اور ہندوستان کے ایسے چھوٹے دیہاتوں میں، چھوٹے تعلقوں میں یہ غریبی کا استر کافی اونچا ہے. یہاں پر حکومت کی جانب سے جاری کردہ اسکیمات کا جو حال ہے وہ تو آپ خیسر صاحب سے سن چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ افسران جو ان اسکیمات کو لاگو کروانے کی جن پر ذمہ داری ہے وہ بھی ایمانداری سے کام کریں، تو کافی کچھ بدلاؤ کی امید قائم ہو سکتی ہے، امید ہو سکتی ہے. ہم خیسر صاحب جیسے لیڈران سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کے جو مسائل ہے وہ حکومت تک پہنچائے، اور حکومت کی جو اسکیمات ہے وہ غریبوں تک پہنچائے. جو مڈل مین کا کام ہے یہ افسران کے ساتھ مل کر کرے تو شاید تصویر بدل سکتی ہے. سر آپ نے وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. میری جو ہے تو نیک خواہشات جو ہے اس چینل کے ساتھ ہے، اور میں اس کے ذریعے سے ہمارے برادران کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں تو ایک سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے لوگوں کے کام کریں تو ایک تو سیاسی طور پہ جو بھی فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں جو ہے دینی طور پہ ایک بہت بڑا فائدہ اور تسکین ملتی ہے. تو برائے مہربانی